बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदीद। आज हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटियों की मीटिंग हुई और उसकी तफसीलात जो हैं वो आपके सामने आ चुकी हैं, लेकिन मीडिया में एक और जो मीटिंग है उस पर भी बड़ी बातचीत हो रही है और ये मीटिंग है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब की, अली मीन गंडापुर की और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की जो मीटिंग है। अब ये जो मीटिंग है ये आज तो नहीं हुई, ये मीटिंग कुछ दिन पहले हुई है, लेकिन इसको डिस्क्लोज़ जो है वो आज किया गया है। लेकिन इस मीटिंग के हवाले से भी बहुत सी चहमगोइयाँ हो रही हैं और एक सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि बैरिस्टर गौहर खान साहब जो हैं उन्होंने पहले तो इस मीटिंग से इनकार किया था, तो बाद में फिर उन्होंने इसकी तस्दीक कैसे कर दी, तो क्या मसला हुआ। तो ये बहुत से मामलात हैं और अहम तरीन मामला ये है कि क्या अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बर्फ़ पिघल गई है। तो इस पर गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब बैरिस्टर गौहर अली खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। गौहर साहब, सबसे पहले मैं आपको कुछ सुनवाना चाह रहा हूँ, आप ही की कुछ बातें जिससे कुछ सवाल पैदा होते हैं, ज़रा सुने जी। सियासी कायदीन के हमरा आप भी वहाँ आर्मी चीफ से मुलाकात में थे, तो क्या इत्तफाक़ राय किसी बात पे हुआ है इस चीज़ में? नहीं, मैं नहीं था। आप मीटिंग में नहीं थे? नहीं, मैं मीटिंग में नहीं। बैरिस्टर साहब की मुलाकात तो ये है आर्मी चीफ से जो सिक्योरिटी पे, उसमें क्या इत्तफाक हुआ है सिक्योरिटी के हवाले से? मेरी हुई थी, उसके अलावा तमाम पार्टी से उन्होंने की थी, तो उसमें चेयरमैन बैरिस्टर साहब भी थे। गौहर साहब हमारी मीटिंग में डेफिनेटली वो मौजूद थे। अब इतने दिन दहाड़े मीटिंग हो रही है, उसमें भी आप बोलें कि मैं मौजूद नहीं था यार। मैं तो कहूँगा कि थे और मुझे खुद पता नहीं चला कि क्यों इसको छुपाया जा रहा है। ये मैंने अपने गांव की और बुनेर के ऑपरेशन के किस्से भी सुनाए। आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है आपकी, ये क्या खबरें? नहीं, मेरी बिल्कुल मुलाकात नहीं हुई। लोग चलाते रहते हैं, बातें होती रहती है। तो आज इमरान खान साहब से जब सहाफ़ियों की बातचीत हो रही थी तो खान साहब ने कहा जी कि हाँ, बैरिस्टर गौहर खान साहब की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है। इमरान खान साहब ने तस्दीक कर दी। तो ज़ाहिरी बात है, अब गौहर साहब मैं आपसे सवाल तो करूँगा कि पहले आपने कहा कि मीटिंग नहीं हुई, फिर बाद में खान साहब ने तस्दीक कर दी, आपका इस पर क्या मौक़िफ़ है? देखिए मीर साहब, वाकई आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं आपको इस बात का एक बैकग्राउंड सा बता देता हूँ। जिस तरह के मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ किस्म के कहते हैं, किसी ने तो यहाँ तक चलाया, गौहर खान गया हेलीकॉप्टर पे गए और सारी, और यही मेरा ख्याल है लोगों के शिकायत रहते हैं कि डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। हमारी मीटिंग ज़रूर थी पेशावर में, अली अमीन साहब ही ने कहा था और मैं उस मीटिंग के लिए गया हुआ था, लेकिन उसको क्या डिस्क्लोज़ करना है, उसकी क्या कंटेंट्स है, मैं तब करता हूँ जब मैं खान साहब से ब्रीफिंग लेता हूँ, खान साहब को अपडेट करता हूँ, खान साहब को सारी बात बताता हूँ और खान साहब के इंस्ट्रक्शन मेरे पास होता है। क्योंकि मैं जब भी जाता हूँ किसी मीटिंग के लिए या किसी भी काम के लिए, तो मैं एज ए नॉमिनी के तौर पे जाता हूँ और खान साहब की हिदायत के मुताबिक करते हैं। तो आज उन्होंने ख़ुद डिस्क्लोज़ किया था एंड दैट इज़ द रीज़न कि हमने कहा देयर इज़ नथिंग, कोई ऐसी बात नहीं है। और इमरान खान साहब ने सिर्फ इतना कहा कि आपकी मीटिंग हुई है। नहीं, उन्होंने कहा दो तीन चीज़ें, क्वेश्चन उन्होंने कहा जी कि अच्छी बात है, मुज़ाकरात होने चाहिए, मुल्क के लिए बेहतर है, ये मुलाकात, ऐसी मुलाकात बड़ी खुशाइंद है, तो उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया। मीर साहब, एक्चुअल प्रॉब्लम ये है, इख्तिलाफ़ात लोग इतना ज़्यादा कर देते हैं और लोग जो बीच में पड़े होते हैं अदरवाइज़ वो नहीं चाहते। और स्पेशली ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि कुछ लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि एक दरार और खलीज हो बिटवीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उन लोगों की ये कोशिश है कि न कोई करीब आ जाए और ऐसी दरारें पड़ी हो कि अगर एक मुलाकात तक भी हो जाए तो आप उनको भी डिस्प्यूट करें। तो ये अच्छा, इसमें जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं उनकी बातचीत से ये लगता है कि वो ये तासुर दे रहे हैं कि ये आप उसी मीटिंग में मौजूद थे कि जिसमें वो भी थे और उसमें और भी लोग मौजूद थे। हमें तो आप उसमें नज़र नहीं आ रहे, जो तस्वीर जारी हुई है उसमें तो आप नहीं हैं। तस्वीर में नहीं आया होगा। हमारी मीटिंग हुई थी, एक इंटरेक्शन इनके साथ हमारा ज़रूर हुआ था, लेकिन मेरे और अली अमीन साहब के जो लोकल है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस पे थे और कुरम वाली बातें थी पहले, उसी पे तो हमारी एक आपकी और अली मीन गंडापुर साहब की एक अलग मीटिंग हुई। मीटिंग हमारी हुई है, लेकिन हमारी ये इन मौज़ूआत पे हुई, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, आपका ताल्लुक भी KPK से है जी, और हमारे जो अलायंस है उनका भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है, तो हमारी मीटिंग हुई है, कुछ बातें हुई। तो ये जो कुछ हुकूमत की शख्सियात कह रही हैं
کہ جی اس میں کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوئی، یہ بات درست ہے؟ میر صاحب وی کیپ اٹ ٹو دا میٹنگ. اگر میٹنگ آ جاتی ہے، لوگ بیٹھتے ہیں تو ساری چیزوں کا سیاست سے تعلق ہے، لیکن ابھی تک تو ایک میٹنگ ہوئی ہے. ایک میٹنگ میں تو نہ آپ کوئی ڈائلاگ کر سکتے ہیں، نہ بات کوئی اٹھا سکتے ہیں، کوئی ویسی بات نہیں کر سکتے ایکسیپٹ یہ کہ تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ اس میں صرف لا اینڈ آرڈر پہ بات، لا اینڈ آرڈر پہ ہماری بات ہوئی ہے کچھ، لیکن کوشش تو کرنی چاہیے کہ اچھی گفتگو ہو جائے. تو جو لوگ اس میٹنگ میں موجود نہیں تھے، مسلم لیگ نون کے کچھ رہنما، وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بیرسٹر گوہر خان نے کوشش کی سیاست پہ بات کرنے کی. نہیں، یہ بالکل غلط ہے. وہ جو خبر انہوں نے چلائی ہے کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں سیاست پہ بات کروں، اور مجھے جواباً یہ کہا گیا کہ نہیں جی سیاست پہ آپ وہ والی بات کرو، کوئی ایسی باتیں آئی نہیں ہے. اچھا، یہ جو میٹنگ آپ کی ہوئی ہے یہ عمران خان صاحب کی اجازت سے ہوئی ہے؟ ہماری میٹنگ ہر جو ملاقات ہوتی ہے تو علی امین صاحب وہ کرتے ہیں، اور لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ خان صاحب کی بڑے اسٹرکٹ انسٹرکشن ہے. اور علی امین صاحب نے پہلے بھی آرگنائز کیا تھا جرگا کا، اور کے پی ہاؤس میں ہوا تھا، اور علی امین صاحب اس وقت آئے تھے. بلکہ 15 نومبر کے بعد جو 4 اکتوبر کا یہاں ہوا تھا، تو اس کے رائٹ افٹر دا نیکسٹ ڈے یہ آل پارٹیز کانفرنس تھی جس میں محسن نقوی صاحب بھی آئے تھے، اور فوراً وہ جرگا ہو گیا تھا. تو علی امین صاحب آن اینڈ آف ضرور وہ کرتے ہیں اپنی صوبے کے لیے، تو ایسی ملاقاتوں میں وہ مجھے ضرور انوائٹ کرتے. اگر میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ شرکت کروں. اگر آپ خود ہی بتانا پسند کریں، میں نے تو سوال کرنا نا کہ یہ جو آپ کی اور علی مین گنڈا پور صاحب کی میٹنگ تھی آرمی چیف سے، اس میں اور فوج کی طرف سے کون کون سے اعلیٰ افسران شریک تھے؟ میر صاحب میں کہتا ہوں میں فی الحال اس کو ٹو دا میٹنگ ہی رکھوں گا. یہ مختصر سی بات ہے، میٹنگ تک رکھوں گا، لیکن میٹنگ تک ہم رکھے تو بہتر. اچھا، اب یہ بتائیں کہ جو آج مذاکرات ہوئے ہیں آپ کی پارٹی کے اور حکومت کی جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کے، جو آج مذاکرات ہوئے ہیں اس پر رانا ثناءاللہ صاحب جو ہیں انہوں نے کچھ تبصرہ کیا ہے. میں تبصرہ کہوں گا، اعتراض کا لفظ نہیں استعمال کرتا. تو سنیں رانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں. ڈیٹ واپس کیا جائے، اس سے وہ جو ہے وہ دستبردار ہو گئے ہیں. کسی مقدمے کی کوئی ایف آئی آر نمبر نہیں دیا، اور نہ ہی کسی پولیٹیکل ورکر کا نام دیا ہے. ان کا وعدہ تھا کہ ہم آپ کو لسٹ دیں گے ان لوگوں کی جن کو ہلاک کیا گیا، جو مسنگ پرسن ہیں ان کے ہم آپ کو ایڈریس دیں گے. آج 2 مہینے بعد بھی اگر یہ نہیں دے سکے، جن کا چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے یہ ثابت کرتا ہے پراپیگنڈا کرنے کے علاوہ یہ اور کوئی کام جو ہے وہ نہیں کرتے. تو رانا صاحب نے کہا ہے جی کہ یہ پروپیگنڈا کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے، اور انہوں نے نہ مسنگ پرسنس کی لسٹ دی ہے، نہ ہی جو لوگ ان کے جہاں بھاگ ہوئے ان کی لسٹ دی ہے. تو اس پہ کیا کہیں گے آپ بیرسٹر گوہر صاحب؟ میر صاحب خاص کر جو رانا صاحب کو میں نے سنا ہے تو مجھے اس پریس کانفرنس سے اور ان کی گفتگو سے فرسٹ ٹائم مایوسی ہوئی ہے، بیکاز جن کا اس طریقے سے ان کا رویہ ہمارے ساتھ رہا ہے ان دنوں میں، اور وہ کوشش رہا ہے، تو ان کی بھی ایک کوشش تھی کہ سارے مسائل کا کوئی حل ڈھونڈا جائے. کیونکہ آپ ماضی میں رانا ثناءاللہ صاحب کی بڑی تعریف کرتے رہے ہیں کہ یس کہ وہ ان کا ہمارے ساتھ اچھا تھا، کہ اور ان کی کوشش بھی یہی تھی کہ جی اس مسئلے کا سارا حل ڈھونڈا جائے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ ان رائٹنگ مانگتے اور ان رائٹنگ دیتے، ہم نے تو کہا تھا کہ آپ کے مطالبات 2 بڑے مختصر رہے اور رائٹنگ میں دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. وہ ویسے بھی ڈاکومنٹ ہو گئے تھے، جو منٹس میٹنگ کی بنی تھی تو اس میں بھی وہ ڈاکومنٹڈ تھے. لیکن انہوں نے اگر مانگے کہ ان رائٹنگ، اور ہم نے دیا، اور ہم نے اس کے بیک گراؤنڈ دیا ہے کہ ان بیک گراؤنڈ میں ہم ان مطالبات کے لیے بیٹھے ہیں. مطلب ان کا مقصد یہ تھا کہ ڈفرینسز اور اس کا سکوپ یہ ان کو واضح کر دے. کتنے بڑے ڈفرینسز کے بعد ناؤ آپ ہم بیٹھے ہیں، لہٰذا آپ اس تناظر میں یہ سارے پولیٹیکل ورکر کو بھی ریلیز کرے، اور ان 2 ایونٹس پہ آپ جو ہے کمیشن بھی بنا لے. تو اگر رانا صاحب کو کوئی اعتراض تھا تو رانا صاحب کو انتظار کرنا چاہیے تھا. جب وہ جواب دیتے تو اس سے ایگریسو جواب دیتے، نو ایشو، دین وی ووڈ ہیو پروسیڈڈ فردر. میں سمجھتا ہوں ابھی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ مذاکرات کسی صورت ڈیریل نہ ہو جائے. اچھا، آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر کل 17 جنوری کو اگر جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ہے وہ عمران خان صاحب کو سزا سنا دیتی ہے تو مذاکرات ڈیریل نہیں ہوں گے؟ بڑا ہی انفارچونیٹ ہوگا میر صاحب کے خان صاحب کو یہ سزا سنائیں گے، اور خاص کر بشرا بی بی کو اگر سنائیں گے. القادر ٹرسٹ پوری دنیا کو معلوم ہے ایک ٹرسٹ ہے، اس میں خان صاحب بینیفیشری نہیں ہے، وہ اونر نہیں ہے، وہ ٹرسٹی ہے، مس یوز آف اتھارٹی نہیں ہے، گورنمنٹ کو لاس نہیں ہے، یہ پیسے ال گاٹن منی نہیں ہے. گواہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ دیٹ از دا کیس. گواہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ سرکار کا لاس نہیں ہوا. آج بھی ایز وی اسپیک
सरकार की तरफ से एक पेज का एप्लीकेशन वहाँ नहीं पड़ा हुआ कि ये पैसे हमारा लॉस हुआ है इस मद में और ये हमें मिलने चाहिए। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा। बट खान साहब की जो हिदायत है हम फिर भी चाहेंगे कि आगे बढ़े, लेकिन इससे बदनीयती ज़रूर वाज़ेह तो नज़र आएगी कि मैटर को उलझाने की तरफ लेके जा रहे हैं या सुलझाने की तरफ। हमारी कोशिश यही है कि हम विक्टिम हैं, हम मजलूम हैं, और इसके बावजूद हम बैठे हैं कि वो बात भी करे और डायलॉग की तरफ भी राज़ी और मांग भी रहे, तो सिर्फ जुडिशल कमीशन मांग रहे और रिहाई मांग रहे। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में अच्छा, ये जो आपने आज तहरीरी तौर पे जो आपकी मुज़ाकराती कमेटी ने हुकूमत को जो डिमांड्स लिख के दिए हैं, डिमांड्स ऑफ PTI फॉर द पर्पज़ ऑफ नेगोशिएशन, इसमें मेरी एक ऑब्जर्वेशन है जी ज़रूर, और सवाल है कि बड़ी आपने नरम ज़ुबान इस्तेमाल की है। उससे पहले जो आपका मौक़िफ़ था वो बड़ा सख्त था। आप इसमें जो है ना ये कह रहे हैं, वाज देयर फायरिंग ऑफ लाइव एमुनेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ फिजिकल असॉल्ट ऑन द प्रोटेस्टर्स इन इस्लामाबाद, इफ सो who ordered the use of live ammunition and other violent actions against the protesters? To what extent was the use of force excessive? If so, who was responsible for the excessive use of force? तो इसमें लग रहा है कि आप श्योर नहीं हैं। नहीं मीर साहब, यही तो यही अगर मैं पॉइंट आउट करना था तो इसी को मैं पॉइंट आउट करता कि राना साहब को बिल्कुल इस पर ऑब्जेक्शन ही नहीं करना चाहिए। हमने इतने फेयर होकर के कहा है कि अगर हम दोनों पार्टी बैठते हैं और TOR हम तय कर रहे हैं और हम उनको दे रहे हैं कि करें, तो हमने ये नहीं कहा कि कोई फायरिंग हुई और ये हुई और इतना हुआ है। हमने कहा अगर फायरिंग हुई है तो इसलिए ये TOR तो हमने इसी तरीके से तो रखे हैं। अच्छा, ये आपने लीगल रिक्वायरमेंट के तौर पे इस तरह की हैं कि अगर आप हैं तो आप पार्टी को ये दे दें और वो कमीशन डिटरमिन करे कि हुआ क्या है। अच्छा जी, तो अब इसमें जो आपकी जो मुज़ाकराती कमेटी है, इसमें मैं कई लोग जो हैं उनके बारे में जानता हूँ। मसलन हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी में स्पीकर साहब हैं याद सादिक, इसाक डार साहब हैं, इरफान सिद्दीकी साहब हैं, राना सनाउल्लाह, राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, डॉक्टर फ़ारूक सत्तार, एजाज़ुल हक और खालिद हुसैन मक्सी। आपकी जो टीम है उसमें उमर यूब साहब हैं, अलीमीन गंडापुर साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, सलमान अकरम राया साहब हैं, साहबज़ादा हामिद रज़ा और अल्लामा नासिर अब्बास। इसमें जो सलमान अकरम राया साहब हैं वो एक बड़े मंजे हुए वकील हैं। जी बिल्कुल है, आपकी तरह। जी थैंक यू, वो है बिल्कुल अच्छा वकील है। अच्छा, अब सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या ये जो सब लोग हैं ये मुख्तलिफ तकरीरों में, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, TV शोज़ में ये फिगर्स देते रहे हैं मुख्तलिफ जी, ये कहते रहे हैं जी गोलियां चलाई। उमर यूब साहब ने तो हमारे शो पे कहा कि मशीन गन चलाई गई जी, वो कोई जिक्र हमें इसमें नज़र नहीं आ रहा। वो यही तो रीज़न है मीर साहब, मतलब हमने अगर ये कहा कि इतनी चलाई गई है और हम TOR उसका बनाए तो कमीशन उसमें से कैसे बाहर आएगा। इसलिए हमने कहा क्या गोली चलाई गई है तो इसका क्या इम्पैक्ट था, किसने ऑर्डर किया, वगैरह वगैरह। तो ये तो होता ही रहता है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि हमारे जो TORs है या हमारे जो इन राइटिंग उन्होंने मुतालिबात दिए है वो बड़े फेयर है और इम्पार्शियल है और दोनों पार्टीज़ के उसको देख कर के किया है। अच्छा, क्योंकि जब आप बना रहे तो आप नहीं कहते किसने फ़लाँ को मारा, आप कहते हैं फ़लाँ को किसने मारा। आप भी वकील हैं और राना सनाउल्लाह साहब भी वकील हैं। अब आपकी बात में वज़न नज़र आ रहा है कि आपने एक्चुअली ये TOR सजेस्ट किए हैं। TOR हमने सजेस्ट किए, ये भी उसमें सजेस्ट करे और हमने कोई ऐसा भी नहीं किया जो हमारा स्टैंस नहीं है ये केस। ये TOR है, टर्म्स है जो डिटरमिन करना है कमीशन ने। अच्छा, अब आपकी बात समझ आ रही है। आप एक वकील के तौर पे कह रहे हैं ये हमने TOR सजेस्ट किए हैं, लेकिन आपकी तरह राना सनाउल्लाह साहब भी वकील हैं जी, वो कह रहे हैं भाई कि आपने इसमें वो बातें ही नहीं की जो आप पहले करते रहे। तो क्या वो मुज़ाकरात को डीरेल करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, देखो मुज़ाकरात इसको ये चाहते हैं कि इनको और वसी करे, उसमें ज़रूरत नहीं है कि हम उसमें मिसिंग बंदों का जिक्र करें। हमने दो मुतालिबात रखे। एक मुतालबा ये है कि सारे पॉलिटिकल जो असीरान हैं उनकी आप रिहाई करें। 9 मई के बाद जो लोग अरेस्ट हुए हैं या कन्विक्ट हुए, जेलों में कन्फाइन किया गया, उनकी एक हमारे पास है कि ये आप कर दो। बाकी ओवरऑल तो हमने मुतालबा ही नहीं किया, इनके साथ सारी लिस्ट है। अगर हमने एक रखा है कि जी कितने लोग मिसिंग है, कितनी की डेथ हुई है, कितनी लोग इंजर्ड है, वो तो कमीशन खुद डिटरमिन कर लेगा। हम अगर देंगे उनको कि जी हमारे पास इतने हैं तो हमारा फिगर हो गया। हम चाहते हैं कि हमने वैसे आपके पास कोई अपनी ऑथेंटिक फिगर है किस चीज़ की? मिसिंग पर्सन्स की? और ये सब कोर्स हमारे पास मिसिंग फिगर है। जो लोग मरे गए थे वो कर चुके हैं, बता चुके हैं कि पहले 12 थे, फिर उसमें से एक ज़ख्मी में थे, उस ज़ख्मियों में से 2 मरे तो 14 हो गए। वो कोर्ट के सामने। तो ये आपकी पार्टी की ऑफिशियल फिगर 12 है?
نہیں، ہماری جو آفیشیل فگر ہے وہ 14 کی ہے، جو اس میں جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اضافہ ہوا ہے، اور باقی جو ہمارے مسنگ ہے اس مسنگ لسٹ میں سے ہم نے کہا تھا کہ اگر ہماری مسنگ لسٹ میں سے جو سکورز مسنگ ہے ان میں سے اگر کوئی ہمیں کنفرم ہوا کہ وہ بھی اس کی وہ ڈیڈ ہے تو وہ انکلوڈ کریں گے۔ اچھا، میں سوال آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کچھ جو فگرز ہیں ان میں کافی تضادات پائے جاتے ہیں، مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں، ذرا دیکھیں۔ 278 لوگ انہوں نے سیدھے گولیاں مار کے شہید کیے۔ وہ 12 شہادتیں ہوئی ہیں، ہم نے آن ریکارڈ کہا ہے کہ جو سینکڑوں لوگ کہہ رہے ہیں ان کو ہم نے ڈسون کیے ہیں۔ ہم وہ بات کریں گے جو کہ مصدقہ آئیڈینٹیفائڈ، جن کے جنازے ہو چکے ہیں، تدفین ہو چکی ہے، پکٹوریل ویڈیو ایویڈنس ہے، وہ 12 کی ہے اس وقت۔ 11 کی اموات کی جو ہے نا وہ کنفرمڈ خبر ہے ہمارے پاس، باقی ڈیٹا کلیکٹ ہو رہا ہے۔ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے سپورٹرز میں سے کم از کم 20 افراد شہید ہوئے۔ تو ایک فگر ہے 278، پھر آئی 20، ابھی آپ 14 کہہ رہے ہیں، ایک 11 ہے، تو 12 کی انیشلی جو فگر تھی وہ 12 جو ہوئے تھے دوسرے تیسرے دن۔ سلمان صاحب جو کہہ رہے ہیں 20، اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ابھی ہماری لسٹ بن رہی تھی، جو ڈیٹا کلیئر نہیں ہوا تھا کہاں ہے، تو یہ شاید اس وقت کی ہے۔ 278 کا ہم نے نہیں کبھی بھی فگر پارٹی نے نہیں دیا، سیکٹری انفارمیشن نے کبھی نہیں دیا، ہم نے کبھی نہیں دیا، ہمارے آفیشیل ڈیٹا پہ کبھی نہیں آیا، ہماری یہی فگر ہے جس کو آپ نے کوٹ کیا۔ اچھا، اب یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ کی آفیشیل فگر 14 ہے، اب 14 ہے، جی 14 ہے، تو آپ جب اگر جوڈیشل کمیشن بن جاتا ہے تو ان 14 افراد کے نام، ولدیت، ایڈریس وغیرہ آپ دیں گے؟ یس آف کورس، ہمارے پاس ہے، سارا کچھ ہے، سب ای ٹو زی موجود ہے، وہ تو کورٹ میں بھی ہم نے سبمٹ کیا ہے، تو اس سے دیر از نو ڈینائل آف دی فیکٹ۔ اب ایک بڑا اہم سوال ہے، اگر جوڈیشل کمیشن بن جاتا ہے، جی، اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ وہ جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کی انکوائری جو ہے وہ 2 ہفتے میں یا 10 ہفتے میں مکمل ہو جائے گی اور پھر اس کی رپورٹ بھی منظر عام پہ آئے گی؟ میر صاحب یہ بہت سیریس ایشوز ہے، اور 2 قسم کی رپورٹیں آ جاتی ہے۔ کچھ ایسی رپورٹیں بھی ہوتی ہیں، کمیشن آج تک جو بنی ہے وہ حکومت کی انٹرنل معاملات سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، کہاں حکومت فیل ہو گئی، کہاں وٹ وینٹ رانگ، اور وہ رپورٹ حکومت اپنے لیے رکھتی ہے تاکہ اپنی اصلاح کر سکے۔ کچھ ایسی رپورٹیں ہوتی ہے کہ وہ پبلک کی جاتی ہے، جس طرح کمیشن کی کئی ساری رپورٹیں بنی تھی جی، مختلف وقوعوں پہ رپورٹیں بنی تاکہ وہ ڈسکلوز بھی ہو گئی ہے۔ تو اس میں اگر ہم بیٹھیں گے تو اس میں سارا کچھ ہوگا، ایک یہ بھی ہوگا کہ وہ رپورٹ کتنے دنوں میں آ جائے، یہ بھی ہوگا کون اس میں ممبر ہوں گے، اور وہ رپورٹ جہاں کمیشن بیٹھے گا وہ کہاں بیٹھے گا اور کتنے دنوں میں کنکلوڈ ہوگا، اور وہ obviously جو رپورٹ آئے گی وہ پھر کمیشن پہ وہ ڈیفینڈ کرتا ہے کہ اس کی رپورٹ دے کو پہلے وہ کیا کرنا چاہتا ہے، وہ پارٹیز کو دینا چاہتا ہے اور پارٹیز کی ثوابدید پہ چھوڑتا ہے کہ اس کو ڈسکلوز کرے، یا کمیشن یہ ہولڈ کرتا ہے کہ نہیں اس کو فور دس پرپز اس کو استعمال کرے۔ اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا، نہ 9 مئی کے واقعات پہ نہ 26 نومبر کے واقعات، پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں یہ خان صاحب نے بڑا کلیئر کیا ہوا، اور ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ ایٹ لیسٹ کمیشن کی طرف آگے نہیں بڑھتے تو پھر تو کوئی بات آگے نہیں بڑھے گی۔ ہم نے تو 2 مطالبات کیے ہیں، اگر ایک مطالبہ آپ نہیں کرتے تو باقی رہ جائے گا اسیران کی رہائی، تو ایک کے لیے تو میرا نہیں خیال اپروپریٹ ہوگا آگے بڑھنا۔ ہم نے یہی کہا کہ آگے میٹنگ کریں گے پرووائڈڈ آپ اپنا ولنگ شو کرے کہ یس یہ کمیشن بنتے جا رہے ہیں۔ اب آپ 1 ہفتے میں جواب دیں گے تو 1 ہفتے کے بعد دیکھیں گے کہ حکومت کا کیا رسپانس۔ لیکن آج تو رانا ثناء اللہ صاحب کی جو گفتگو ہے اس سے تو حکومت کا جواب واضح ہو گیا کہ وہ کہہ رہے ہیں جی یہ فیصلہ تو عدالتوں نے کرنا ہے، یہ بے شک وہ لکھ کر کے دے دے، جس طرح ہمیں کہا تھا کہ آپ ان رائٹنگ لکھ کے، تو یہ ان رائٹنگ لکھ کر کے دے دے، تو جس وقت اگر انہوں نے ان رائٹنگ لکھ کر کے دیا کہ اس پہ کمیشن سرے سے بن ہی نہیں سکتا یا کچھ ہوا تو پھر آگے دیکھیں گے، لیکن ایٹ لیسٹ مذاکرات کا سلسلہ چلے گا؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ مذاکرات کا سلسلہ چلے گا۔ خان صاحب نے بڑا واضح کہا ہے کہ اگر آپ ولنگنس آپ کی نہیں ہے کہ آگے مذاکرات چلیں گے، کمیشن بنے گا، اور اگر آپ کہیں کہ یس کمیشن بنے گا، ٹی وار ہم نے تو یہ کرنے، ججز پہ ہم نے ایگری کرنا ہے کون جج بنے گا، تو پھر تو میٹنگ ہو سکتی ہے کہ آگے کی طرف بڑھے، جی وہ کرو، آؤ بیٹھیں، آج بیٹھتے ہیں، ٹی وار تو یہ کرتے ہیں، آج بیٹھتے ہیں، ان میں ججز کو لگاتے ہیں، تو یہ تو ایک میٹنگ ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ سرے سے کہیں کہ گور صاحب آپ ایک بہت پرانے پولیٹیکل ورکر ہیں، مجھے آپ کا پہلا الیکشن بھی یاد ہے قومی اسمبلی۔ جی آپ بالکل، آپ ادھر گئے بھی تھے ماشاء اللہ، آپ نے بڑے ووٹ لیے تھے اس میں، اس وقت آپ پی ٹی آئی میں نہیں تھے۔ آج جو حکومت کی مختلف جو شخصیات نے پریس کانفرنسز کی ہیں، میں نے رانا ثناء اللہ صاحب کی تو آپ کو سنوا دی،
ان سے پہلے جو انفارمیشن منسٹر صاحب ہیں انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے, سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. بانی چیئرمین ڈیل کرنا چاہتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ اس میں ان کے لیے مشکل ہوگا نکلنا, بیکاز کرپشن کی بھی ہے. وہ ڈیل کا کوئی نہ کوئی کر رہے ہوں گے. میں نے سنا ہے کہ وہ بات چیت کرتے ہیں, اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ یار تھوڑا اوپر سے پریشر رکھو مگر اندر سے کوئی مجھے نکالو یہاں سے, میں نہیں بھگتنا چاہتا, یہ میرے سے غلطی ہو گئی. اچھا, اگر حکومت مذاکرات میں سنجیدہ ہو تو حکومت کا ترجمان انفارمیشن منسٹر وہ یہ کہے گا کہ عمران خان دراصل ڈیل کرنا چاہتا ہے, اوپر اوپر سے وہ پریشر رکھنا چاہتا ہے, اندر اندر سے وہ کہہ رہا ہے یار مجھے ادھر سے باہر نکالو, تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کے ساتھ آپ کے مذاکرات کامیاب ہوں گے؟ جب مذاکرات ہو رہے ہوں تو غیر سنجیدہ لینگویج نہیں استعمال کرنے چاہیے اور سیریس ہو کر کے کرنا چاہیے. اور اس لیے میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ اگر حکومت سنجیدگی کے ساتھ بیٹھے گی, کھلے دل کے ساتھ بیٹھے گی, نیک نیتی کے ساتھ بیٹھے گی اور اس نیت کے ساتھ بیٹھے گی کہ ایک دوسرے کو سنے, تو مسائل کا حل نکل آ سکتا ہے اور اس کا بھی نکل آ سکتا ہے. لیکن خان صاحب کی طرف سے واضح ہے, وہ کہتا ہے, میں نہیں تھرو کوٹ آؤں گا, میر صاحب ہی ہیز ڈن نو رانگ, ہی ہیز کمیٹڈ نو کرائم, ہی از انوسنٹ اینڈ ہی از گونا کم آؤٹ ایز اے فری مین. لیکن عطاء اللہ تارڑ صاحب کہتے ہیں یہ اس کی بھول ہے. وہ عطاء اللہ تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان 9 مئی کے واقعات کا ماسٹر مائنڈ ہے, اس کے خلاف بھی فوجی عدالت میں مقدمہ چلنا چاہیے اور اس کو سزا ملنی چاہیے. یہ ان کا آفیشیل بیان ہے. خان صاحب نے کہا جدھر آپ چلانا چاہیں آپ چلائیں, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں اب کمیشن بنائیں اور آگے بڑھیں. ہم مشن کا مطالبہ ابھی بھی ہے. جو یہ ٹرائل چلا رہے ہیں آلریڈی چلا رہے ہیں ایک اڈیالہ جیل میں, اور نومیہ والے بھی کیسز چل رہے ہیں, باقی بھی کیسز چل رہے ہیں, 200 کیسز ہے. 5 دنوں میں 3 سزائیں دی, کنوکشنیں دی, 30 سال کی سزا دے دی, وہ بھی عدالتوں نے ختم کی. اعلیٰ عدلیہ پہ ہمیں یہ اعتماد ضرور ہے کہ یہ بیس لیس کیسز ہے, یہ پولیٹیکلی وکٹمائزیشن ہے اور یہ میڈ اپ کیسز ہے. جس طرح القادر والی کیس کو دیکھیں جس میں ٹرسٹی کو آپ وہ کر رہے ہیں کہ آپ نے لاس کاز کیا یا آپ نے بینیفٹ لیا, جو کبھی اونر نہیں بنتا اس پراپرٹی کا, اس یونیورسٹی کا کبھی بھی اونر نہیں بنتا, آپ اس کو بھی پراسیکیوٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو کچھ کر رہے ہیں بالکل غلط ہے پولیٹیکلی, اور یہ وہ لوگ زیادہ تر کہہ رہے ہیں جو نہیں چاہتے کہ ملک ترقی کرے اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جائے اور رول آف لا. اور جو لوگ خاص کر جو لوگ چیٹر ہیں, آج بھی خان صاحب نے کہا کہ جو چیٹر ہیں وہ کبھی کمیشن نہیں بناتے, بیکاز ان کو نیوٹرل امپائر نہیں پسند آتا. وہ یہ چاہتے یہی ہے کہ کچھ ایسا کام ہو کہ اس میں سے انہی کی وہ سیر ہے. یہ جو عطاء اللہ تارڑ صاحب جو کہ حکومت کے ترجمان ہیں, انہوں نے آج دعویٰ کیا ہے کہ خان صاحب نے اوپر اوپر سے پریشر رکھا ہوا ہے, اندر سے وہ اپنے لوگوں کو کہتے ہیں یار خدا کے لیے مجھے نکالو جیل میں سے. بالکل نہیں. خان صاحب سے آج تک ہماری یہی تو ساری دنیا کہہ رہی ہے, اور میرا خیال ہے وہ سارے مخالفین یہی سوچ رہے تھے جو کہتے تھے 2 ہفتے نہیں گزارے گا, مہینہ نہیں گزارے گا, پھر کہہ رہے تھے جی یہ گرمی نہیں گزار پائے گا, سردی نہیں گزار پائے گا. وہ سارا گزار کر کے آیا ہے اور آج بھی بیٹھا ہوا ہے جیل میں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں 100 سال بھی گزارنے کو تیار ہوں, وہ کمپرومائزز ان چیزوں پہ نہیں کروں گا, رول آف لا پہ نہیں کروں گا, اپنے ملک پہ نہیں کروں گا, خودداری پہ نہیں کروں گا. یہ انہوں نے کہا ہے میں 100 سال گزاروں گا. بالکل انہوں نے اوپنلی کہا کہ میں, اس کا مطلب ہے وہ باہر ہی نہیں آنا چاہتے. نہیں, وہ ان کا مطلب یہ نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ میں ڈیل کر کے نہیں آنا چاہتا. ادروائز وائی شوڈ خان صاحب بی ان جیل ان دا فرسٹ پلیس؟ آئی مین آپ کس کیس میں, آپ کہتے ہیں عدت والا, آپ کہتے ہیں توشخانہ والا, آپ کہتے ہیں سائفر والا, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی القادر والا, آپ بتائیں کون سی؟ آپ کے پاس کچھ بھی اور نہیں ملا, بیکاز ہی ہیز ڈن نو رانگ, ہی ہیز کمیٹڈ نو کرائم. تو یہ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی وہ تک گئے, وہ تکے نہیں, لیکن ان کی شوڈ نیور بی ان جیل, لیکن وہ ڈیل کر کے باہر نہیں آئیں گے. اور وہ کہتے رہیں یس پولیٹیکل پریزنر کی رہائی ہونی چاہیے, میں ڈیل نہیں کر رہا, میں لیگل پروسیس فالو کر کے آؤں گا انشاءاللہ. لیکن جب علیمہ خان صاحبہ للکار کے کہتی ہیں کہ ہمت ہے تو عمران خان کو القادر ٹرسٹ کیس میں کنوکٹ کر کے دکھاؤ, سزا دے کے دکھاؤ, تو یہ للکارہ مارنا جو ہے یہ صحیح ہے؟ نہیں, دیکھیں ایک ٹرائل چلایا ہے اور اس میں انہوں نے کنکلوڈ کرا لیا ہے, اور پھر ایک امپریشن دی جاتی ہے کہ شاید وہ سب پرپس کے لیے ہماری طرف سے اس کی کنوکشن ہے یا ڈیلے ہے یا کچھ اور پرپس ہے. تو اس کو ایکسپیل کرنے کے لیے خان صاحب نے کہا کہ آپ نے اگر کل سنانا ہے تو آپ اپنا فیصلہ سنا لیں. اچھا جی, ایک وقفے کے بعد بیرسٹر گور خان صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. گور صاحب, ایک سوال بڑا ضروری ہے کہ آج جب آپ کی پارٹی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب سے پوچھا گیا کہ فلاں کو ٹرمپ کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کا انویٹیشن مل گیا, فلاں کو مل گیا, آپ کو ملا یا نہیں ملا, تو راجہ صاحب نے کہا کہ جی ہمارے بھی 20 بندوں کو حلف برداری میں شرکت کا ملا ہے لیکن ہم جا نہیں رہے. تو ویسے آپ بتائیں گے کہ آپ کو انویٹیشن ملی ہے اور کون کون جا رہا ہے؟
نہیں، مجھے کسی ایسے انویٹیشن کا علم نہیں ہے، اگر اس کے علم میں ہو تو شاید ہوگا، لیکن ٹرمپ کے انویٹیشن میں بلانا یہ پیورلی ان کی جو کمپین ہوتا ہے وہ ان کمپین کا کام ہوتا ہے، وہ کس لوگوں کو بلاتے ہیں، اور وہ تو بڑا اوپنلی ہوتا ہے، اٹس اے روٹین پریکٹس. تو ہمارے پاس مجھے کچھ لوگ جو ہیں وہ ڈونیشن دے کے بھی بھی چلتا ہے. یس، اکثر وہ کر دیتے ہیں، اور بڑی ساری دنیا آئی ہوئی ہوتی ہے اور سب کو کرتے ہیں. سر روٹین پریکٹس یہ کوئی آفیشیل کیپیسٹی میں نہیں کرتا، نہ یو ایس ایمبیسی کرتی ہے، نہ یو ایس کا ایڈمنسٹریشن کرتا ہے. یہ پیورلی وہ جو ان کا الیکشن کمپین ہوتا ہے وہ کمیٹی کا. تو جو امریکہ میں آپ لوگوں کے بیہاف پہ لابنگ کر رہے ہیں لوگ، وہ جائیں گے وہاں پہ؟ اگر وہ لوگ جاتے ہیں وہ تو سٹیزن ہیں. obviously جو امریکن ہمارے اوورسیز پاکستانی ہے وہ وہاں امریکن سٹیزن ہے، وہ اپنے پالیٹکس کرتے ہیں اور اپنے ملک کے حساب سے کرتے ہیں، اور اپنے وہاں مختلف کوئی کسی بھی پارٹی کے ساتھ جس کا ایک لگاؤ ہے اور ایفیلیشن ہے وہ اس میں جاتے ہیں تو وہ جائیں. اچھا، 2024 میں آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے 2-3 دفعہ اس امید کا اظہار کیا کہ بہت جلد عمران خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں گے، لیکن آپ کی امید جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی. اب 2025 میں آپ کا کیا خیال ہے؟ عمران خان صاحب 2025 میں رہا ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی؟ یہ 2025 جو ہے تبدیلی کا سال ہے انشاءاللہ. اچھا، انشاءاللہ تعالی. اور عمران خان صاحب کا جیل سے باہر آنا تبدیلی ہوگی انشاءاللہ تعالی. میر صاحب جس وقت خان صاحب باہر آئیں گے انشاءاللہ تعالی آپ عوام میں خوشی کی لہر دیکھیں گے. اور میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پورا ملک اس وقت جو ہے وہ امڑ آئے گا. پوری دنیا دیکھے گی، پاکستان دیکھے گا، لوگ آئیں گے، لوگ اتنے خوش ہوں گے، اور میں بھی خوش ہوں گا، آپ بھی خوش ہوں گے، ساری دنیا. اس کی ایک ریزن ہے، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اسٹیٹس کو ختم ہو، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ووٹ کاؤنٹ ہو، لوگ یہ چاہتے ہیں ہمارا عدلیہ آزاد ہو، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پارلیمان مضبوط ہو، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں استحکام ہو. خان صاحب کے ساتھ لوگ محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. اور لوور طبقے کا جو کبھی کسی دل کا لالچ نہیں رکھتا کہ مجھے سیٹ ملے گی، مجھے ٹکٹ ملے گا، مجھے کوئی عہدہ ملے گا، پر ان کا یہ خیال ہے خان صاحب آئیں گے تو ملک میں استحکام آ جائے گا، اور سب کے لیے ملک میں پاکستانیوں کے لیے خوشی آئے گی. اچھا، اب آپ نے کہا کہ تبدیلی آئے گی اور پاکستانیوں کے لیے خوشی آئے گی، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب تو پارلیمنٹ کے ممبر نہیں ہیں اور آپ کے پاس میجورٹی بھی نہیں ہے، تو کیسے ہوگا سب کچھ؟ جہاں تک مینڈیٹ کا تعلق ہے تو وہ ہم نے کہا ہے، مینڈیٹ پہ ہمارا ایک پلی ہے، اور ہماری جو اس وقت 80 کے قریب ہمارے پٹیشن ہے ہائی کورٹوں میں پینڈنگ ہے، اور ٹرائیبیونل میں آج تک فیصلے نہیں ہوئے. لا یہی پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ ودن 4 months فیصلے کرو، بٹ انفارچونیٹلی 1 سال ہونے کے باوجود کوئی فیصلہ نہیں آیا. وہ بھی فیصلے بہت جلد ہونے چاہیے. لیکن خان صاحب جس وقت باہر آئیں گے آپ تبدیلی دیکھیں گے. نہیں، لیکن یہ میں نے سوال اس لیے کیا کہ مینڈیٹ آپ کا بڑا اہم مسئلہ ہے. جی بالکل ہے. تو یہ جو آج آپ نے ٹیوارس دیے، ہاں منمیاس صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے. یہ دیکھیں ہم نے کوئی اس میں بھی لکھا، ہم نے کوئی بھی سٹینس اور پلی جو ہماری حکومت کے خلاف ہے، یا آپ ضرور اس کو ایک چارج شیٹ کریں وہ حکومت کے خلاف اگر آپ کا ہو. اور پولیٹیکل فورسز میں ایسا ہی ہوتا ہے، آپ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ کی غلطی ہے اور یہ آپ کے خلاف میرا ایک چارج شیٹ ہے. لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم نے وہ گیو اپ کر دیا کہ یا ہم نے اس کی ایکسیپٹ کر لیا کہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے. آپ اکراس دا ٹیبل ان لوگوں کے ساتھ تو بیٹھنا ہے، لیکن ہم یہی بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ سیٹیں ہماری ہے، اور اگر کبھی بھی کورٹوں میں گئی ہوئے ہیں، اگر ان کا ٹرائل ہوگا تو انشاءاللہ ہمارا مینڈیٹ ہمیں ملے گا. اچھا، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا مینڈیٹ آپ کو ملے گا اگلے الیکشن سے پہلے مل جائے گا، کو مڈ ٹرم الیکشن کے ذریعے ملے گا، یا 5 سال بعد ملے گا؟ پاکستان میں کون پریڈکٹ کر سکتا ہے، لیکن جس وقت بھی ملے گا عوام کے نظروں میں تو ہمارے پاس ہے. اور یہی تو ریزن ہے میر صاحب کہ اگر آپ ان کو یہ کہہ دیں، کسی سے بھی پوچھیں آپ، گورنمنٹ کسی بندے کو کہیں بھی آپ لے کے جائیں تو لوگ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے کہ یہ جیتے ہوئے، لوگ بالکل ہی نہیں مانتے کہ یہ جیتے ہوئے. تو آپ کی پارٹی 8 فروری کو، یعنی کہ اگلے مہینے کی 8 فروری کو یوم سیاہ کیوں منا رہی ہے؟ میر صاحب جو خان صاحب نے جس کا ذکر کیا ہے وہ یہ کہ 8 تاریخ کو ہمیں مینڈیٹ ملا اور 9 تاریخ کو وہ مینڈیٹ لیا گیا، اینڈ دا ڈے واز کنٹینیوئنگ 8 تاریخ. اور آپ کو اچھی طرح پتہ تھا ہر ٹی وی چینل جو ہے وہ سب نے کیا کہ ناؤ اٹس اے ٹائم کہ سارے رزلٹ سٹاپ ہو گئے. اینڈ پاکستان کی ہسٹری میں یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ سارا کچھ پیسفل ہو کے بھی ایک ونر لوزر میں تبدیل ہو جاتا ہے اوور نائٹ، اور سارا کچھ چینج ہو جاتا ہے.
اور الیکشن کمیشن نے ایسا نہیں کیا، بلکہ وہ جو فارم بیچ میں سے پڑے ہیں اس میں سے اتنا فرق آیا ہے کہ بعض پولنگ اسٹیشنز پہ 100% سے بھی زیادہ ووٹ پول ہوئے، اور وہ جو 100% سے زیادہ ووٹ پول ہو جاتے ہیں وہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کے مخالف کینڈیڈیٹ کے حق میں ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح سے جیتی ہوئی سیٹیں کنورٹ ہو جاتی ہے اور وہ لوگ جیت جاتے ہیں جن کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ فار انسٹنس راولپنڈی ڈویژن میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک بھی قومی اسمبلی کی سیٹ نہیں ہے، پورے ڈویژن میں ایک بھی قومی اسمبلی کی سیٹ نہیں ہے، لیکن یہ سیٹیں سارے ہم جیت چکے ہیں، وہ کنورٹ ہو گئی ہے۔ اسلام آباد میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی ایک بھی سیٹ نہیں ہے، یہ تینوں وہ سیٹ ہیں جو ہم جیت چکے ہیں اور کنورٹ ہو گئی ہے ان کے پاس، اس طرف ہم 47 میں جا چکی ہے۔ تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ جو پٹیشنز آپ نے فائل کیے ہیں اس کے نتیجے میں آپ کو کبھی کوئی انصاف ملے گا؟ اگر انصاف ہوتا ہوا نظر آیا، انصاف ہوا اور آگے بات چلی تو یس امید ہے ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہمیں ملے گی۔ اچھا، تو ایک یہاں پہ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گور خان صاحب سے ایک تھوڑا سا تیکھا سوال ہے، بندہ بہت شریف ہے لیکن میں نے کہا آج ایک تیکھا سوال ہی کر لیں۔ بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ جی بیرسٹر گور خان صاحب، سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ منظور ہو گئی قومی اسمبلی سے بھی، سینٹ سے بھی۔ قومی اسمبلی میں آپ کے کچھ لوگ نہیں آئے، سینٹ میں آپ کے کچھ لوگ ہمیں نظر نہیں آئے، ان کو آپ نے شو کاز نوٹسز دیے۔ ابھی تک یہ نہیں پتا کہ وہ شو کاز نوٹسز جو ہیں اس کا جواب انہوں نے دے دیا تو اس پہ فیصلہ کیا ہوا۔ اب جب کہ آپ لوگ انہی کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں جو بقول آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ کے 26ویں آئینی ترمیم جب منظور ہو رہی تھی تو جن لوگوں نے ان کو غائب کیا مبینہ طور پہ ایلیجڈلی، اب آپ ان لوگوں سے ملتے ہیں، مذاکرات کر رہے ہیں، تو وہ شو کاز نوٹس جو ہیں وہ پھر آپ وڈرا کریں گے یا وہ چلتے رہیں گے؟ میرے صاحب، پارٹی کا ڈسپلن قائم کرنا بڑا ضروری ہے، اور ہم سمجھتے یہ تو ہماری کینڈیڈیٹ تھے اور ان کو ہم نے شو کاز دیا ہے، خان صاحب کی ہدایات کے مطابق دیا، اور ہم جانتے ہیں سمجھتے ہیں سارے یہ کہ ایک بڑا ٹف سچویشن تھا۔ ایک طرف ہمارے کینڈیڈیٹ ایسے تھے جن کو کروڑ کی آفر ہوئی، بلین تک گئے، بٹ وہ ہمارے ساتھ ڈٹے رہے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جس پہ مختلف قسم کے انہوں نے حربے استعمال کیے، خاص کر پنجاب میں ایسا ہوا، اور پنجاب کے لوگ بھی خان صاحب کے ساتھ لائل رہے اور اس کی لیڈرشپ نے بڑی قربانی دی ہے، کروڑوں کے آپر ٹکرائیں۔ ان کو ہم نے شو کازز دیے ایز اے میٹر آف فیکٹ، اور ہم پروسیڈ کرنا چاہ رہے تھے ان کے خلاف اور پروسیڈ کریں گے، لیکن خان صاحب کی پھر ہدایات یہی تھی کہ ان کو فی الحال پن رکھو، کیونکہ ہم باقی کیسز وغیرہ میں بزی تھے، تو اس لیے ہم نے فی الحال اس کو پن رکھا ہوا ہے۔ ایز اینڈ وین خان صاحب کی ڈائریکشن آئے گی تو ان پہ انشاءاللہ تعالیٰ فیصلے ہوں گے۔ یہ ہم کر رہے ہیں دی ریزن بینگ کہ ہمارا ورکر بھی یہ نہیں چاہتا کہ خان صاحب کے ووٹ اور سپورٹ سے اور اس کے نام سے اور اس کے مینڈیٹ سے لوگ پارلیمنٹ میں آ جائے اور پھر خان صاحب کی اور پارٹی کی جو انسٹرکشن اور ڈائریکشن ہے اس کو بلائے طاق رکھ کر کے وہ ووٹ دے دے، اور یہ ہمیشہ کے لیے ختم نہیں، ہونا لیکن چاہیے۔ زین قریشی نے تو کوئی ووٹ نہیں دیا تو اس کو شو کاز نوٹس دیا گیا۔ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جن لوگوں نے زین قریشی کو ووٹ دیا عمران خان کے نام پر، ٹھیک ہے، وہ یہ آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ نے شو کاز نوٹس دیا زین قریشی کو تو آپ کوئی اس کے خلاف ثبوت بھی سامنے لے کے آئیں گے، جو کہ نہیں آیا؟ نہیں، مختلف ہم نے جنہوں نے ووٹ دیا ان کو تو ووٹ بھی دیا ہے، جو باقی کچھ ایسے تھے جنہوں نے ووٹ نہیں دیا، لیکن ہم نے ان کو کہا کہ پارٹی کی دو قسم کی ہدایات تھی۔ وہ ہدایات یہ تھی کہ پارٹی کی انسٹرکشن یہ ہے کہ آپ نے اس ترمیم میں، چاہے وہ سینٹ میں ہو چاہے وہ نیشنل اسمبلی میں ہو، اس میں آپ نے ووٹ نہیں دینا کہ جس وقت بھی یہ ووٹ کے لیے کال ہو جائے، اور دوسری بات آپ نے کے پی میں رہنا تھا ایک سرٹن کہ اس لوکیشن پہ آپ نے رہنا ہے، وہاں سے بھی آپ نے ڈائریکشن فالو کرنی تھی۔ جو لوگ وہاں سے سوئچ اوور کر کے کسی اور طرف چلے گئے اور پارٹی کو مطلع نہ کر سکے جو میٹیریل ٹائم تھا، اس لیے ہم نے ان کو دی ہے، لیکن اس کو رکھا ہوا ہے فی الحال ہم نے، اور اس کو تھارولی دیکھیں گے اور اس کے بعد فیصلہ کریں۔ اچھا، اب آپ نے اپنے ایک ساتھی ہیں، میں نے شیر افضل مروت صاحب کو بھی نوٹس دے دیا ہے، تو شیر افضل مروت صاحب کو پہلے بھی نوٹس دیا تھا، پھر وہ دوبارہ ایکٹیو ہو گئے، پھر ان کو دوبارہ نوٹس دے دیا، تو یہ کیا، یہ طریقے پارٹی میں میر صاحب یہ تو پارٹیوں میں ہوتا ہی رہتا ہے، سارے پولیٹیکل پارٹیوں، اور ہماری پولیٹیکل پارٹی باقیوں سے بہت ڈفرینٹ ہے۔ ہم کوئی کنگ پارٹی ڈکٹیٹوریل نہیں ہے، ہماری بڑی ساری کمیٹیز بنی ہے، اور اٹس ون اینڈ دا اونلی پولیٹیکل پارٹی میر صاحب جس میں ہر ایک بندہ اور ہر ایک ورکر اور ہر ایک آفس بیئرر ہر مہینے جو ہے وہ پورے کی پورے ڈیسیجن میکنگ پروسیس میں شامل ہوتا ہے، وہ اپنی بات کرتا ہے، پھر ڈیسیجن ہے، پھر ووٹنگ ہے، اور وہ فیصلہ اسی لیے لیا جاتا ہے، پھر خان صاحب
صاحب کو ہم بتاتے ہیں. تو اس لیے ہر کسی کے لیے تو یہ پابند ہے, لازم ہے کہ آپ پارٹی کی جو ڈسپلن ہے منیمم اس کے رولز کے آپ پابندی کریں. تو اگر کوئی وائلیٹ کرتا ہے تو ہم شوکاز دیتے ہیں, شوکاز ہم نے دیا ہوا, اس کا ایکسپلینیشن آئے گا, اس کی لائٹ میں دیکھیں گے. اگر نہیں بنتا کوئی ایکشن نہیں کیا جائے گا, جس طرح لاسٹ ٹائم بھی خان صاحب نے اس کو ویو اپ کر دیا تھا, تو شاید اس مرتبہ بھی ایسا کر دے. نہیں ہے تو جس کے خلاف کوئی کارروائی بننا ہوئی تو وہ ہم کریں گے. یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب پہ تقریباً 200 کے قریب مقدمات ہیں. 200 سے زیادہ. گوہر ایوب صاحب کے جو برخوردار ہیں عمر ایوب صاحب, تقریباً 100. اچھا, آپ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کو سب کا پتہ ہے. جی. زرتاج گل صاحبہ جو آپ کی پارلیمانی لیڈر ہیں, ان پہ 50 سے زیادہ. جی. ٹھیک ہے, آپ پر کتنے مقدمے ہیں؟ میرے اوپر 6. صرف 6. یہ اتنا ڈفرینس ہے ویسے؟ ڈفرینس نہیں, وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, وہ کسی پہ زیادہ ہے کسی نہیں, کیونکہ میں زیادہ تر ادھر رہا ہوں, تو میں سپوز کے پی سے لیڈ کر کے ہم نہیں لے کے آیا تو ہماری اوپر کم ہے. ابھی 3 پرچے بنے اور 3 پرچے پہلے تھے, سپریم کورٹ کا بنا تھا, یہاں کے جو پروٹیسٹ. ایک مجھے یاد ہے کہ کوئی 1.5-2 سال پہلے آپ کے جو اسلام آباد گھر میں ریڈ ہوئی تھی اور انہوں نے بڑی توڑ پھوڑ. 1 سال پہلے. ہاں, 1 سال پہلے. جی جی. نہیں, وہ تو میرے گھر میں ریڈ ہو گئی تھی, وہ 13 جنوری کو جس دن ہم سے وہ بلا لیا گیا تھا, یہ اس وقت کی ہے. اس کا تو ہم نے پرچہ نہیں کٹوایا تھا. لیکن یہ میں نے سوال آپ سے اس لیے کیا کہ کیونکہ بڑی پارٹی ہے تحریک انصاف. جی بالکل بڑی. تو اس کے اندر کچھ آپ کے کرٹکس بھی ہیں. جی بالکل ہے. تو وہ ہم سے یہ پوچھتے ہیں بھائی کہ یہ عمر ایوب صاحب پہ 100 سے زیادہ مقدمے ہیں, زرتاج گل پہ 50 سے زیادہ مقدمے ہیں, تو جو چیئرمین ہے پارٹی کا اس پہ صرف 6, یہ کیا چکر ہے؟ میر صاحب دیکھیں, آپ کے اوپر پرچہ ایک بنے زیادہ بنے, مختلف کے نوعیت کے ہیں, اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ پرچے نہ بنے, بجائے اس کے کہ جی تمہاری اوپر زیادہ ہو, وہ نہیں کرنا چاہیے. یہ ہونی چاہیے کہ پرچے نہ بنے, لیکن جو بھی پرچہ جس کے اوپر بھی بنا ہے وہ بالکل بیس لیس پرچے بنے. کسی کو جیسا بھی ہے صرف نام ایڈ کیا ہوا ہے, اور میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو 6 وہ پرچے ہیں جس میں میں بائی نیم ہوں. کچھ ایسے بھی پرچے ہوں گے جس میں بائی نیم نہیں ہو کہ انہوں نے قیادت کو ڈالا ہوا, ہر چیز میں بالا قیادت نے یہ کہا, قیادت نے یہ کیا. پولیٹیکل سٹرگل کو روکنے کے لیے تو یہ سارے پرچے ہوئے ہیں آج تک. تو اگر آپ کسی کو دیکھیں تو کیا کسی پہ چوری کا مقدمہ, کسی پہ اور کا مقدمہ, تو یہ تو مقدمہ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کوئی کرائم کمٹ کیا. یہ مقدمہ سمپل اس لیے ہے کہ آپ اگر فریڈم آف ایکسپریشن استعمال کرتے, پارٹی کے لیے ایک پولیٹیکل آواز اٹھا رہے, اور آپ کا آواز کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ کسی کی اپوز کرتے ہیں آپ, اور ان کو اپوز لگتا ہے, تو دیر از اے کیس ہے پھر, تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے. اچھا, اب آخر میں یہ بتائیں کہ یہ جو آج آپ کی پارٹی اور حکومت کی مذاکراتی کمیٹیوں کے درمیان میٹنگ ہوئی, یہ جو مذاکرات چل رہے ہیں, آپ کو امید ان مذاکرات سے زیادہ ہے, یا جو آپ کے مذاکرات ہیں بیک چینل کہہ لوں یا بیک ڈور چینل کہہ لوں, وہ مذاکرات سے آپ کو زیادہ امید ہے؟ میر صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذاکرات کامیاب ہونے چاہیے, اور مذاکرات چاہے فرنٹ ڈور سے کامیاب ہو چاہے بیک ڈور سے کامیاب ہو, لیکن مذاکرات ہر صورت کامیاب ہو, اور اس پہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرے اور سیریسنس دکھائیں, نیکنیتی دکھائیں, بیٹھے اور حل نکالے, بجائے اس کے کہ آپ کہیں جی آپ نے مجھے چارج شیٹ کیا اور ہم نے دوسروں کو چارج شیٹ کیا. یہ چارج شیٹ کی بات نہیں ہے, ہم سسٹم کو چارج شیٹ کرتے ہیں, چاہے وہ سسٹم میں وہ بیٹھے ہو چاہے وہ سسٹم میں ہم بیٹھے ہیں, اور اس سے نکلنا ہوگا ہر صورت. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں ہماری جو آنے والی نسلیں وہ ہمیں معاف نہیں کرے گی, یہ پولیٹیکل سسٹم ہم ڈیمیج کر جائیں گے. بیرسٹر گور خان صاحب, بہت بہت شکریہ. اور اب میں ایک آبزرویشن اپنی آخر میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کروں گا. ضرور. دیکھیے ہے کہ ہم نے بیرسٹر گور خان صاحب سے جو اوپن ڈور سے جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کی بھی بات کی ہے, اور جو بیک ڈور سے جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کی بھی بات کی ہے. جو اوپن ڈور سے جو مذاکرات ہوئے ہیں اس میں جو آج حکومتی شخصیات نے جو زبان استعمال کی ہے, جس قسم کی پریس کانفرنسز ہوئی ہیں, اس سے یقیناً آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ وہاں تو زیادہ اتنی سنجیدگی نہیں پائی جاتی, نہ ہی خواہش پائی جاتی ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں. اور جو ایک اور میٹنگ ہوئی جس کو آپ بیک ڈور چینل کی میٹنگ کہہ لیں, جس میں کہ گور خان صاحب موجود تھے, اس میٹنگ کے بارے میں جو گوہر صاحب نے انتہائی محتاط زبان استعمال کیا ہے اور بہت ناپ تول کے گفتگو کی ہے, اور میں ان سے کچھ بڑی بات نکلوا نہیں سکا. تو اس سے لگتا یہ ہے کہ جتنی احتیاط گور خان صاحب نے کی ہے اتنی ہی احتیاط دوسری طرف سے بھی ہو رہی ہے, اور معاملہ اگر کوئی بریک تھرو کی طرف جائے گا تو وہ بیک ڈور سے ہی جائے گا, اوپن ڈور سے نہیں جائے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.